نمبر 135 کل والی آیت کریمہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی آیت سے متعلق آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے انسانوں کے ازدواجی حقوق، ازدواجی تعلقات، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، معاشرتی حقوق کا تذکرہ کر کے آخر میں فرما دیا کہ جتنے بھی حقوق ہیں عدل انصاف قائم کرو اور حق اور سچ کی گواہی دو۔ یہ دو اصول فرمایا تھامے رکھو، معاشرے کے اندر امن امان بھی قائم ہوگا، معاشی ترقی بھی ہوگی معاشرے کو۔ اور اگر یہ چیزیں دونوں ناپید ہیں تو امن امان نہیں ہے، فساد ہے، معاشی ترقی نہیں، نوست ہے۔ پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرما دیا ہے کہ عدل انصاف، عدل اور انصاف کیا چیز ہے؟ انصاف نام ہوتا ہے حق والے کو اس کا حق دے دو یا دلا دو، رکاوٹ نہ بنو نہ رکاوٹ بننے دو۔ اب اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق بندوں کو دو، ولیوں کا حق ولیوں کو دو، نبیوں کا حق نبی کو دو کہ غلامی اور پیروی نبی کا حق ہے، نبی کے حوالے کرو، غلامی اور کسی کی نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حق والے کو اس کا حق دینا دلانا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور حق والے کو حق نہیں دیا، یہی ظلم ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنے بڑے رب کے حق کو غیروں کو دو گے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، غیر کو دے دیا، یہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے غیر کو شریک کر دیا، اللہ کا حق تباہ کر دیا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو دے دو، یہ بھی عدل ہے۔ نبی کا حق نبی کو دو کہ غلامی اور پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نیچے بندوں کا حق دو، جو ان کا حق ہے وہ ان کو دو، عزت ان کا حق ان کو عزت دو، اور
अदब उनका हक, उनको अदब दो। एहतराम उनका हक है, बड़ों का उनको एहतराम दो। छोटों का हक शफकत का, शफकत उनको दो। घरेलू जिंदगी के अंदर नरम बर्ताव करना उनका हक है, नरम बर्ताव करो, उनका हक दो। कमी बेशी दरगुजर करो, तुमसे भी होती हैं, फरमाया ये उनका हक दो। हक वाले को हक दे दो। हक वाले को हक मिल जाए, शिकायतें खत्म है। हक वाले को हक मिल जाए तो बुग़्ज़ खत्म है, लड़ाई खत्म है। हक वाले को हक नहीं मिलता तभी तो लड़ाई होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे। फरमाया हक वाले को तुम हक दे दो, आसमानों वाला तुम्हारा हक अदा करा देगा और माशरे में अमन आएगा। लड़ाई खत्म है, झगड़ा खत्म है, कत्ल खत्म है, गारतगरी खत्म है, चोरी खत्म है, गस्ब खत्म है, अदल हो गया है, अमन कायम होगा। फरमाया अदल से, इंसाफ से अदल कायम होता है। वो कल भी मैंने तफसील से ज़िक्र किया। सारे अम्बिया का यही तरीका रहा है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में मरकज़ी सी तौहीद इलाही थी, लोगों को तौहीद और अल्लाह के अहकाम सिखाने, और उसका एक मरकज़ी नुक्ता अदल और इंसाफ था सारे अम्बिया का। और आई इंसाफ कायम करने के लिए, वो कल आपके सामने तफसील हुई थी। जब अदल आएगा अमन आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तमाम मुहद्दिसीन का ये जुमला है कि अदल होगा, इंसाफ होगा तो एक ही गाद से भेड़िया और बकरी पानी पीते हुए तुम्हें नज़र आएंगे। कहीं ज़्यादती नज़र नहीं आएगी, कहीं जोर जुल्म नज़र नहीं आएगा। ये तमाम मुहद्दिसीन का जुमला था। इसको लोगों ने आँखों से देखा है, लेकिन हो अदल तो तब ना। इसको लोगों ने आँखों से देखा है। कल मैंने हज़रात सहाबाए किराम उमर बिन हत्ताब की मिसालें की। वो तो बुलंद लोग थे, सहाबी थे, नबी के शागिर्द थे। अपने दौर हुकूमत में अदल कायम किया, मईशत मुस्तहकम, अमन मुस्तहकम था। मैंने 2-3 मिसालें ज़िक्र की थी। बाद के दौर में आओ, सहाबा के बाद ताबी था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, ताबी है। सन 101 हिजरी को फौत हो गया था, 1 सदी के आखिर में फौत हुआ है। अजीम इंसान था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। चंद दिन हुकूमत की है, लेकिन ऐसी अदल व इंसाफ वाली हुकूमत की है। 65,64,000 मरबा मील पर हुकूमत की है। अमीर मुआविया के बाद ये इस्लामी हिता था। आधी दुनिया से ज़ायद दुनिया के ऊपर अमीर मुआविया ने इस्लामी परचम लहराया था, और चलते हुए आगे बढ़ते हुए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास यही टुकड़ा था, आधी दुनिया से ज़्यादा दुनिया। लेकिन अदल ऐसा कायम किया अपनी हुकूमत में, ऐसा अदल कायम किया। इमाम बुखारी ने नकल किया, उलमा की एक जमात जा रही थी। उलमा जाते थे दूर दूर, आजकल भी है मदारस में तलबा दूर दूर से आते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। दुनिया के प्यासे भी हैं, दीन के प्यासे भी हैं। उस वक़्त भी है, आज भी हैं। उस वक़्त भी उलमा दूर दूर का सफ़र करते आलम के पास जाते थे, अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इम्तियाज़ आज अल्लाह ने पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के उलमा को दिया हुआ है। पाकिस्तान के उलमा की मेहनत थी। दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की डिग्रियां लेने के लिए बाहर जाती है, दीन की डिग्री लेने के लिए, दीन लेने के लिए दुनिया पाकिस्तान आती है। ये एजाज़ अल्लाह ने यहाँ नसीब किया हुआ है। और मेयारी तालीम, मेयारी डिग्री पाकिस्तान के अंदर तालीम का है। हमारे पास तलबाए किराम, बैरूनी तलबा, अपने तलबा दुनिया के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा की मेहनत, अल्लाह इनको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। तो अब भी तलबा दूर दूर से आते हैं, आदमी हैरान होता है। तो उस वक़्त उलमा की जमात जा रही थी पैदल सफ़र करते हुए, पैदल ही सफ़र था। तो चलते चलते दोपहर के वक़्त एक सायेदार दरख्त देखा, यहाँ बैठते हैं सस्ताने के लिए, थोड़ा केलूला करेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर आगे चलेंगे, नमाज पढ़कर धूप नरम हो जाएगी।
تو جیسے وہ سایہ تلاش کر کے بیٹھے، بڑا گھنا درخت تھا اور نیچے درخت ہے، نیچے پانی ہے، چشمہ بہہ رہے ہیں، ندی۔ اتنے میں دیکھا ایک چرواہا بکریوں کا بڑا ریوڑ لے کر گزر آیا، اور محسوس کیا دیکھتے دیکھتے کہ اس چرواہے کا بھی ارادہ یہاں کا ہے، یہ بھی سائے میں آتا ہے اور اپنی بکریاں نیچے درختوں کے سائے میں چھوڑنا چاہتا ہے، پانی کے اوپر بکریاں چھوڑنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک نظام ہے ان کا زندگی کا۔ تو چرواہا بکریوں کو نیچے کیا، نیچے ندی ہے، پانی بہہ رہا ہے، ان کے قریب آ کر سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ بھی علماء اس کا تماشا کرنے لگے، بکریوں کو دیکھنے لگے، اللہ کی قدرت، چرواہے کا نظام۔ تو بکریاں دوڑیں پانی کے اوپر، تپتی دھوپ میں آئیں، پانی پی رہی ہیں، علماء دیکھ رہے تھے۔ بکری اور بیڑیا ایک گات میں پانی پی رہے تھے۔ یہ صرف مثالیں نہیں تھی، حقیقت لوگوں کو نظر آئی۔ علماء نے عجیب انداز میں سوال کر دیا، بیڑیے بکریوں کے چرواہے سے سوال کیا، یا ایھا الرائی، او چرواہے، آج عجیب منظر دیکھ لیا، ہم متعجب میں ہو چکے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کی بکریوں کے ساتھ بیڑیا پانی پی رہا ہے؟ بیڑیا بکری کا دشمن ہے، حملہ کرتا ہے، اور پھر پانی کے اوپر۔ توبہ! کتا کتے کو دیکھتا ہے نہیں، اپنی شکل بھی دیکھتا ہے، پانی میں تو حملہ کر دیتا ہے، منہ کی ہڈی بھی گئی۔ ایسے نہیں ہے، یہ تو بیڑیا ہے، کتے سے بھی آگے۔ تو تیری بکری کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ کتا اپنی شکل دیکھ کر حملہ کرتا ہے، دوسرا کتا ہے، اس کے منہ سے بھی ہڈی چلی جاتی ہے پانی میں، حریص ہے۔ تو بیڑیا تو اس سے بھی آگے کا حریص ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ آگے یہ چرواہا تھا، چرواہوں کا یہ حال تھا، پتہ نہیں عوام اور حواس کا کیا کام ہوگا۔ چرواہے نے کہا بیڑیے کی کیا مجال ہے بکری پر حملہ کرے؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کوئی خاص بندہ ہے؟ تیری خاص کرامتیں ہیں؟ فرمایا میری کرامت نہیں ہوگی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا عدل تو ہے دنیا میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا ہے دھرتی کے اوپر، انسانوں میں عدل، حیوانوں میں بھی عدل آئے گا۔ حیوان کی کیا مجال میری بکری پر حملہ کرے؟ وہ چرواہا بھی دین جانتا تھا، اور دین کی اس گہرائی کو بھی جانتا تھا۔ پہلے تو معاشرے کے اندر تھا، دین ہو تو معاشرہ ایسے ہوتا ہے۔ علماء بھی دنگ رہ گئے۔ علماء نے کہا جواب بندے نے زبردست دیا ہے، بندہ تو چرواہا ہو کر اس طرح کا جواب دے گیا۔ علماء نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، عدل جب قائم ہوتا ہے امن قائم ہو جاتا ہے، لیکن عدل تو انسانوں میں امن، یہاں تو حیوانوں میں بھی امن آ گیا ہے۔ عدل کی برکات ہے، انصاف کی برکات ہے، اللہ کا کرنا۔ علماء جب جایا کرتے ہیں تو یہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ایک وقت کے لیے جاتے ہیں، ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جی میں اس سال پڑھنے کے لیے فلاں فن پڑھنے کے لیے، فلاں کتاب پڑھنے کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، اگلے سال کسی اور جگہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ واپس آئے ایک سال کے بعد واپسی ہے طلباء کی، سال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا اسی جگہ بیٹھے، وہی چرواہا آ گیا بکری لے کر، چرواہے کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ آج چرواہے ہمارے ساتھ کھانا کھا، سوکھی روٹی ہوگی جو ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بکریوں کا دودھ میرے پاس بھی ہے، روٹی میرے پاس بھی ہے، میں کھلاؤں گا، تم طلباء ہو، علماء ہو۔ بیٹھ کر کھانا کھاتے، لیکن بکریوں کا تماشا دیکھا، پانی بیڑیا بھی اور بکری بھی پیتے پیتے اچانک بیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ علماء نے دیکھ لیا، اس نے کہا چرواہے تو کہتا ہے بیڑیے کی کیا مجال ہے بکری پر حملہ کرے؟ بیڑیا بکری پر حملہ کر گیا ہے۔ چرواہے کی چیخ نکلی ہے، اور زبردست چیخ نکلی، انہوں نے سمجھا ہو اس کی بکری ضائع ہوئی، دیکھو پالی ہوئی چیز ہے نا، اپنا احساسہ ہے، اپنی مال ہے، کتنا بیچارہ چیخا ہے۔ کہا تو ایک بکری کے لیے اتنا پریشان ہو گیا، اتنا چیخ ماری تو نے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بکری کے لیے پریشان نہیں ہوا ہوں، بکری ایک نہیں ہے، یہ بکریاں ریوڑ ہے، یہ بچے دیں گی، 2-2 3-3 بچے بکریاں بچے دیتی ہیں،
1000 بکری سے 3000 بچہ آئے گا، کوئی پریشانی نہیں، دینے والا اللہ ہے، میرا کام ہے محنت کرنا۔ لیکن پریشانی مجھے اس بات سے ہوئی ہے، آج میں سمجھ چکا ہوں کہ امام عدل عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بس آج تک میری بیڑی بکریوں کا میں آرام سے، شیر ان میں تھے، بیڑیے ان میں تھے، گیدڑ ان میں تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بیڑیوں کے بکریوں کے اوپر حملہ کرے۔ آج اس نے حملہ کیا، معلوم ہوتا ہے عدل قائم کرنے والا دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ عدل کے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ نوست آتی ہے۔ علماء نے وہ ٹائم نوٹ کیا، دن نوٹ کیا، تاریخ نوٹ کی۔ چرواہے سے ملاقات کے بعد شیری حدود میں داخل ہوئے، پتہ کیا ہاں بھائی عمر بن عبدالعزیز کا کیا حال ہے، خلیفۃ المسلمین۔ لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ کب گیا؟ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت۔ علماء نے کہا اللہ اکبر، عدل تھا تو حیوانوں میں بھی امن تھا، عدل اٹھا، عدل کرنے والا اٹھا، بدامنی آ گئی ہے۔ آج ہم اس بدامنی کے شکار ہیں۔ کوئی بندہ کسی کا حق دیتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، حق مارتا ہوا نظر آیا ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ناراض نہ ہونا، ہمارا معاشرے کا ایک انداز بن گیا ہے۔ اللہ والے بھی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر تو شرار پر قیامت قائم ہوتی ہے۔ لیکن اوپر سے ناانصافی، نیچے تک ناانصافی۔ نیچے والے دیکھتے ہیں بھائی اوپر والے تباہی کرتے، میں پیچھے کیوں رہوں؟ ان کو دیکھی سے نیچے والا تباہی کرتا، ان کو دیکھ کر نیچے والا تباہی کرتا، ان کو دیکھ کر نیچے والا تباہی۔ دنیا میں اس وقت ہوس ہے، حق تلفی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، جور ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فسادات ہیں۔ جب حق کو مارو گے پھر تو فساد آئے گا، بدامنی آئے گی، پھر قتل ہوں گے، پھر غارت گری ہوگی، پھر چور اچکے آئیں گے، تباہی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے۔ یہ عدل نہیں ہونے کی وجہ سے، عدل امن لاتا ہے، اور عدل قائم ہو جائے علاقہ امن میں، مملکت ریاست امن میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو، انفرادی صورت سے لے کر اجتماعی صورت تک عدل قائم کرو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ عدل عدالت کا کام ہے، عدالت کا اور جج اور قاضی کا بھی کام ہے، لیکن ہماری ذات تک جو مسائل ہیں ان میں بھی عدل ہے۔ انصاف سے کام کرو خدا کے بندو، حق والوں کا حق دو، جو تیری ڈیوٹی ہے اس میں ڈیوٹی پوری سر انجام دے، زیادتی نہ کر، انصاف کا دائرہ۔ اللہ ہم سب کو یہ انصاف قائم کرنے کی توفیق۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، او ایمان والو انصاف قائم کرنے والے، خوب انصاف قائم کرنے والے بنو۔ قوامین مبالغہ، شہداء للہ، گواہی دے تو اللہ کے لیے دو، کسی کی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں دینا۔ دو کام کرو، حق کی گواہی دے دو، اور حق کی گواہی آج کل ہمارے ہاں ملتی نہیں ہے اور کوئی دینے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ والا کہتا ہے چلو میں حق کی گواہی دوں، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے حق کی گواہی کے لیے میں عدالت میں جاؤں گا، میں پھنس جاؤں گا، بندے بھی میرے مخالف ہو جائیں گے، عدالت میں مجھے روزانہ چکر لگانے پڑیں گے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، چھوڑو گواہی نہیں دیتا ہوں۔ گویا عدل کے نظام، عدالت کا نظام بھی اتنا کمزور تھا کہ حق بات کہنے کے لیے بیچارہ تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک تو مجھے تحفظ نہیں ملے گا، دوسرے نمبر پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، روزانہ میں چکر لگاتا رہوں گا، اتنا خرچہ کرتا رہوں گا۔ حق کی گواہی نہیں، اور جھوٹی گواہی کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں، وہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں، حق نہ حق گواہی کے لیے رشتہ دار بھی آ جاتا ہے، دوست بھی آ جاتا ہے، پارٹی والا بھی آ جاتا ہے، اور لالچ بھی دو پھر آ جاتے ہیں، اور دباؤ ڈنڈے کا آ جائے تیری فلاں چیز تجھے تب ملے گی، یہ گواہی دے دے، کہتا ٹھیک ہے جی دیتا ہوں نا۔ انصاف ہے کہاں؟ حق کی گواہی کہاں ہے؟ فرمایا دو چیزیں قائم رکھو، حق کی گواہی ہو، اور فرمایا حق کی گواہی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہاری ذات کے خلاف گواہی جاتی دے دو گواہی۔ اللہ کا حکم پورا کر، چھوڑ اپنی ذات کو۔ تیرے خلاف گواہی جاتی، تیری ذات کے خلاف جاتی ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ اول والدین،
تیرے والدین کے خلاف گواہی جاتی 2 گواہی، والاقربین تیرے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے، جانے دو۔ تو عدل کی رکاوٹ نہ بن، حق بات کی شہادت کے آگے رکاوٹ نہ بنے، نہ تیری ذات بنے، نہ تیرا رشتہ دار بنے، نہ تیرا تعلق دار بنے، نہ تیرے والدین بنے۔ والدینوں کے خلاف بھی گواہی دے دو، حق بات پر کرو۔ بس یہ مت دیکھ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میری دوستی کا ہے۔ عام طور پر حق دینے میں اور حق کی گواہی دینے میں 2 چیزیں رکاوٹ مرکزی طور پر بنتی ہیں۔ ایک محبت، تعلق، وہ کسی قسم کی محبت اور تعلق ہو، رشتہ داری کی بنیاد پر تعلق ہے، دوستی کی بنیاد پر تعلق ہے، پارٹی کی بنیاد پر تعلق ہے، رکاوٹ ہے۔ حق نہیں دیتے یہ میری پارٹی کا ہے، اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا میری پارٹی کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا تعلق ہے۔ تو حق بات کی گواہی دینے میں ایک رکاوٹ یہ تعلق اور یہ محبت ہوتی ہے۔ والدین سے بھی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، رشتہ دار سے بھی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، پارٹی سے بھی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، اپنے دوست سے بھی ایک تعلق اور ایک محبت ہے، نہیں دیتا ہوں۔ اور نمبر 2، قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ حق بات کہنے میں تیری ذات کے خلاف ہو، تیرے والدینوں کے خلاف ہو، تیرے رشتہ داروں کے خلاف ہے، بات حق کی کرو، چھوڑو اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ رکاوٹ ختم کرو۔ نمبر 2، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا، دوسری بات عداوت آتی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہیں بغض ہے، عداوت ہے، تو وہاں بھی حق بات اور عدل کو ادھر ادھر نہ کرنا۔ تمہاری عداوت اپنی جگہ، بندہ حق پر ہے بولو، تمہاری دشمنی اپنی جگہ، لیکن اے بندہ سچ پر تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ حق کی گواہی دو، اپنے مخالف میں دے دو، او جی میرا دشمن ہے میں نے اس کے حق میں نہیں گواہی دیتا، نہ 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 نہ، عداوت اور محبت کو آڑ نہ لا حق گواہی میں، عدل میں۔ فرمایا یہ 2 چیزیں بڑا نقصان دیتی ہیں، دونوں کو اللہ نے دونوں کے سبب کو ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ برصغیر و پاک و ہند میں تھا، ہندو آج بھی ہے برصغیر میں، ہندوستان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی یہاں ہیں، ادھر تو زیادہ مسلمان ہیں۔ سندھ میں چلے جاؤ ہندو موجود ہیں، پشاور میں چلے جاؤ ہندو بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، سندھ میں زیادہ ہیں۔ برصغیر میں ایک جگہ پہ تنازع تھا، جھگڑا، مسلمان کہتے میری، ہندو کہتے میری ہے، بڑے دلائل چلے ہیں، بڑی حد تک دلائل گئے ہیں، جج بیٹھے رہے، سنتے رہے، بہرحال دونوں طرف سے دلائل چلتے رہے، مطالبے ہوتے رہے، ثبوت ہوتے رہے۔ آخر میں ایک بات آ گئی ہے، مسلمان کہتے تھے، کبھی کبھی یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں نا، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہی تو ڈنڈی ناجائز ہے۔ مسلمان کہتے جگہ ہماری ہے اور ہم یہاں مسجد بنائیں گے، جی ہم اپنی مسجد کی جگہ نہیں دیتے ہیں، مسجد کو آڑ بنا دیا اس نے، یہ بھی زیادتی ہے نا، رشتہ داری کو یا کسی چیز کو آڑ نہ بناؤ بھائی، حق والے کو حق دو۔ بالآخر جج نے کہہ دیا میں کیا فیصلہ کروں، ایک طرف مسلمان ہے اور مسجد کا نام استعمال کرتا ہے، دوسری طرف ہندو ہیں ان کے پاس بھی اچھے خاصے ثبوت ہیں، تو میں کیا کروں؟ بالآخر یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، فرمایا اس سے فیصلہ کراتے ہیں، یا ان کے شاگرد مولانا حسین مدنی کو لاتے ہیں، دیوبند کے یہ شیخ الحدیث گزرے ہیں۔ مسلمانوں کا ہاں بھائی فیصلہ وہ کر لے تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی خوش ہو گئے، ہمارے مسلمان کے ہاتھ میں کیس گیا، مسلمان تو مسلمان کی فیور کرے گا جیسے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پھر مسجد کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، تو مولوی تو ادھر آئے گا۔ ہندوؤں سے پوچھا، انہوں نے تو جج مان لیا ہے، مانتے ہیں مسلمان، تم جج مانتے ہو مولوی کو فلاں کو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ کہا جج مولوی مسلمان ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا رہنما ہے،
پکا اسلامی ذہن رکھنے والا ہے، اس نے کہا مولوی کے کردار کو ہم جانتے ہیں، ہمیں قبول ہے یہ جج، یہ مولوی زبانی نہیں ہے، یہ کردار کا بندہ ہے، ہم جج مانتے ہیں اس کو۔ عدالت میں جس وقت اس کو لایا گیا اس نے سیدھے انداز میں کہہ دیا جی اگر انصاف کی بات کرنی ہے، عدل میرے پاس آیا ہے، ججنگ میرے پاس آئی تو یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ جج قلم منہ میں پکڑ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، آپ مسلمانوں کی خلاف فیصلہ دے رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑ کے کس کے خلاف ہے، بات یہ کر عدل کیا ہے، میں نے انصاف پر فیصلہ دینا ہے، انصاف کا تقاضا، حق کی بات یہ ہے، میں ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، حق ہندوؤں کا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا مدرسہ خراب ہوتا ہے، تیری مسجد، فرمایا مسجد اور مدرسہ ادھر خراب ہوگا، دین کو میں نے خراب نہیں کرنے ہیں، یہاں نہیں ہوگا کسی اور جگہ مسجد ہو جائے گی، یہ مسجد کا جواز نہیں ہے۔ جج بھی حیران ہوا، متاثر ہوا، اس نے کہا انصاف انصاف ہوتا ہے، لیکن اس انصاف نے کیا کیا، یہ اپنے خلاف گواہی دے دی، اپنے خلاف عدل قائم کر، انصاف دلایا دوسروں کو، یہی قرآن کی آیت تھی۔ اللہ اکبر، جج بھی حیران، دیگر جج بھی حیران، ہندو حیران ہوئے، مسلمان تھوڑے غمگین ہوئے، ہوئے ہوئے زیادتی ہو گئی ہے۔ فرمایا زیادتی کیسی ہوئی، خدا کا بندہ، مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ پہلے ہے، بندے بعد میں، پارٹی بعد میں ہے، مذہب بعد میں ہے، اللہ کا حکم پہلے۔ اس فیصلے کے اوپر ہندوؤں نے، سینکڑوں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ اب کلمہ پڑھا، مولوی صاحب سمجھ آ گئی دین سچا ہے، کلمہ بھی پڑھا، پہلے کلمے سے کہا جج صاحب اب زمین مسلمانوں کی ہے، ہم لکھ کر دیتے ہیں، اب زمین بھی مسلمانوں کو دے دی، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، ایس جیسے مولوی ہو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ عدل نے دنیا کا رنگ بدلا ہے، اور ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی نہیں ہے، دنیا ہمیں گالیاں دینے لگ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ عدل ہے۔ فرمایا عداوت کی وجہ سے حق کی گواہی نہ چھپاؤ، ولا یجرمنکم، شیخ الہند سے پوچھا، اس نے کہا بھائی قرآن کہتا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، مجھے ہندو سے بغض ہے کہ وہ گائے کو پوجتا ہے، گائے کی گوبر کو پوجتا ہے، برا ہے۔ فرمایا لیکن انصاف کے راستے میں عداوت آڑ نہیں آ سکتی ہے، ان حق ان کا ہے، انہی کے بارے میں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں اگلی بات میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، بعد میں ایک کیس لگا ہوا تھا انگریز کے خلاف، اور اسی جج نے کہا شیخ الہند انگریز کا مقدمہ مقابلے مسلمان فیصلہ آپ، اس نے کہا وہ فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تھے علماء جن کی وجہ سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، یہ دین کو بقا ملی ہے، یہ شیخ الہند تھا۔ مالٹا کی جیل اس نے کاٹی تھی، مالٹا کی جیل میں انگریز نے جو اس پر بربریت اور ظلم کیا تھا، جب نکل کر آیا تو یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ بار بار شاگردوں نے کہا گوشت اور چرپائی پہ لایا تھا اس کو، جیل سے چرپائی پر نکل کر آیا، اور جلسے کے لیے پھر بھی جاتا تھا چرپائی پر۔ کہتا ہے میں نے جب تک میرے اندر رمق ہوگی دین کی آبیاری کروں گا، اور دین کے دشمنوں کو بے نقاب کروں گا میں۔ انگریز دین کا دشمن ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اب انگریز کے خلاف آپ کا فیصلہ ایک عدالت ہے، کہنے لگا انگریز کے اس کیس میں نہیں آتا ہوں۔ جج نے کہا وہ کیوں؟ کہا میرے اندر انگریز کی عداوت، انگریز کے ظلم کی وجہ سے، اس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، اس کی چالاکیوں کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے میرے اندر اس کی عداوت رچ رچ کر بھری ہوئی ہے۔ مجھ سے انصاف نہیں ہوگا، میں قیامت کا مجرم ہو جاؤں گا، میں فیصلہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں جج ہی نہیں بنتا ہوں۔ اس نے کہا واہ، اس نے کہا انصاف چاہیے جج کے لیے، تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ انگریز کی بغاوت میرے اندر کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی ہے، میں صبح اٹھتا ہوں شام اٹھتا ہوں انگریز کو باغی تصور کرتا ہوں اللہ کا، میں نے اس کو ہندوستان سے نکالے بغیر آرام نہیں کرنے ہیں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنے ہیں، ادھر نکالوں گا ہندوستان سے۔ یہ انگریز کو بھگانے والے یہ لوگ تھے۔ اور جس وقت مالٹا کی جیل سے واپس آیا تھا بڑے عرصے کے بعد، تو کسی نے بار بار پوچھا تو اس نے کہا بھائی
یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ لیکن حسین مدنی پوچھا بتا دو، تو کہنے لگا چلو تمہاری تربیت کے لیے بتاتا ہوں، جھکاؤ نہ کرنا۔ مالٹا کی جیل سے جا کر پوچھو، میرے گوشت کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ گرم سلاحیں کر کے مارتے تھے، انگریز کے خلاف بغاوت چھوڑ، انگریز کے خلاف تحریک چھوڑ۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ہو جائے گا، لیکن حق بات کا مقابلہ، حق کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا۔ تو وہ لاٹھیاں مارتے تھے، لاٹھیوں کے ساتھ گوشت کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر۔ یہ مجھے نئی جلد اللہ نے دی ہے، اب میں باہر آیا ہوں۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، ان کی قربانیوں سے کام آگے چلا۔ یہ شیخ الہند تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ یہ شیخ الہند کے شاگرد تھے آگے۔ یہ مولانا حسین مدنی جس نے 18 سال روزہ رسول پہ حدیث پڑھائی۔ یہ شیخ الہند کا شاگرد تھا اشرف علی صاحب تھانوی جس نے تھانہ بون سے دنیا کو سیراب کیا۔ یہ شیخ الہند کا شاگرد تھا آگے مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت والا، یہ شیخ الہند کا شاگرد تھا۔ یہ شیخ الہند کا شاگرد تھا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی۔ یہ دنیا کے پہاڑ اس نے پیدا کیے تھے۔ انگریز عاجز آ گیا تھا ان طاقتوں سے، کہنے لگا یہ میرے خلاف کیا چیزیں تیار کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ تھے، لیکن کام عدل والا، انصاف۔ اللہ ہمیں بھی عدل اور انصاف نصیب فرمائے۔ حق کی گواہی فرمایا، اپنے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، دے دو۔ اور کبھی کبھی ہم کہتے چونکہ بندہ غریب ہے حق کی گواہی دی مارا جائے گا، اور چونکہ بندہ مالدار ہے میں نے حق کی گواہی دی تو یہ ہو جائے گا، یہ بے مروت ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، ان یکن غنیہ، حق بات کہہ دو، انصاف کی بات کرو۔ بندہ مالدار ہے ڈرو نہیں، اور فقیرہ یا غریب ہے تو ترس نہ کھاؤ، تم اللہ کی بات مانو۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا زیادہ لحاظ رکھنے والا، ان کا زیادہ قریبی ہے تم سے، ان کا زیادہ رحم کرے گا۔ غریب پر تم رحم نہ کرو، رحم کرنے والا اچھی رحم کرتا ہے۔ تم نے عدل انصاف کی بات کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل قائم کرنے میں خواہشات کی اتباع مت کرو۔ اور ان تلووا اور توردو، اگر تم کہیں عدل بات قائم کرنے سے بچو گے، اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے سارے کرتوتوں کو سے باخبر ہے، تمہیں پوچھے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور معاشرے کو اللہ عدل حق بات کہنے کی توفیق نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو نصیب فرمائے۔ عدل حکمرانوں کو بھی قائم کرنے کی اور عدالتوں کو بھی، عدالتوں کے علاوہ نجی طور پر بھی اللہ ہمیں عدل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہوئی، یا اللہ ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اس راستے کی ہمیں فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل معاشرے کو عدل اور انصاف والی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ ارباب اقتدار کو، ارباب عدالت کو اور نچلی سطح کے لوگوں کو یا اللہ عدل والا وصف قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، حق بات کو کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ظلم سے، بربریت سے، فساد سے، بدامنی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اقربا پروری سے، پارٹی پروری سے اور یا اللہ ظلم کے پروری سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، امن نصیب فرما دے۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ایک مسجد کا نمازی
ساتھی اپنی گھریلو زندگی میں بڑی پریشانی کا ذکر کیا، اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی پریشانی دور فرما، اللہ ان کی ناچاکیوں کو دور فرما، اللہ ان کی رنجشوں کو دور فرما، ایک دوسرے کے دل میں محبت قائم فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں جوڑ والی صورتیں پیدا فرما دے، اتحاد والی کیفیتیں پیدا فرما، بدامنی سے سب کو محفوظ فرما، اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی بھی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ساتھی تشریف فرما رہے ہیں